सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया में मैं अलीना अलियास, मेरे साथ समी इब्राहिम और राना ताहिर। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो हमारी सियासी जमातें हैं उनकी क्या कमिटमेंट है, वो कितना सीरियस हैं। इसके अलावा जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो लड़ाई चल रही है, कुछ उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। और क्या खुसरो मुख्तियार साहब को अनकरीब गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जरदारी साहब के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं था और उनके करीब जो है वो घेरा जो है वो तंग होता जा रहा है, उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में जो हम बात करेंगे वो ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे। हमारे माशरे में ख़वातीन को वो स्पेस नहीं मिलती, वो वक्त नहीं मिलता और वो एबिलिटीज़ वो कैपेबिलिटीज़ नहीं मिलती हैं और ना ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। जी समी साहब, कहाँ से आगाज़ करेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका अलीना। जो आपने ना बड़ा एक मुबहम सी बात की है ख़वातीन में, ख़वातीन का मुआशरे में। बेसिकली वो जो स्टोरी है मैं ज़रा इस क्लियर कर दूं ताकि हैदराबाद में एक जो खातून थी जो ज़िंदगी अपनी बेहतर बनाना चाहती थी, मुआशरे में ना जाने किन वजूहात से उन्हें वो एक प्रोफेशन अपनाना पड़ा जिसमें वो नाच के अपना रिज़्क़ कमाती थी। लेकिन फिर उन्होंने शादी की और शादी के बाद जब वो अपनी इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रही थी तो उनका माजी उनके सामने खड़ा हो गया आके, और फिर एक पुलिस ऑफिसर उसने जिस तरह से उनको वहाँ पर ख्वार करने की कोशिश की, उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया। और उससे भी शर्मनाक ये है कि जो आला अफसरान है जब उन तक ये बात पहुँची और उन्होंने इसकी तहकीकात करवाई तो उसमें भी अपने इस भाई को जो उनका साथी था, कोलीग था और जो जुल्म कर रहा था उस खातून पर, मजबूर कर रहा था उसको कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में दोबारा चली जाए, उसको फिर उन्होंने उससे बरी कर दिया। और एक अलमनाक वाक़या या एक्सपोज करेंगे आज सिंध में, हैदराबाद में, और याद दिलाने की कोशिश करेंगे बिलावल भुट्टो को कि सिर्फ उनके अब्बा और फुफ्फो की करप्शन ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला नहीं है। गरीब आदमी के साथ क्या हो रहा है उनके प्रोविंस में जिसको वो बना के पेश कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हमने वहाँ पर कर दिया, वो आगे चल कर वो हम स्टोरी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो दहशत गर्दी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का इशू। पिछले 8-10 साल से हज़ारों ज़िंदगियां कुर्बान हो गई। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट के हज़ारों नौजवान अल्लाह को प्यारे हुए, उन्होंने शहादत अपनाई इस रास्ते में, और तकरीबन 60-70 हज़ार इनोसेंट लोग, इनोसेंट शहरी लुक़मा अजल बने। और जो इसका जो लॉस है वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चला जाता है। और इस दहशत गर्दी ने पाकिस्तान को कहीं पीछे ला के खड़ा कर दिया। अब जब इसको काबू में लाने के लिए आज से कई साल पहले फ़ौजी अदालतों का क़याम अमल में लाया गया, इसलिए कि दहशत गर्द आम कवानीन के तहत आप इनसे नहीं निपट सकते। आम अदालतों में इतनी सख्त नहीं होती। ये लोग दहशत गर्द होते हैं, बदमाश होते हैं, गुंडे होते हैं, गवाहों को दबाने की कोशिश करते हैं। तो मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया गया और बादल नाखास्ता इसमें पीपल्स पार्टी भी वोट देती रही। रज़ा रब्बानी साहब तो टसवे बहाते रहे, रोते रहे और इतनी हिम्मत नहीं थी कि वोट ना देते क्योंकि सेनेट में सीट से बड़ा प्यार था उन्हें। तो पीपल्स पार्टी का एक अपना मौक़िफ़ रहा। लेकिन अब देखें, एक तरफ इतराज़ करते हैं, हुकूमत पर तनकीद करते हैं कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ये काम नहीं कर रहे, कालाधन तंजीमों के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहे, नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक काम नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ अपोजिशन की जमातों ने, जिनमें मुस्लिम लीग नून है, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्होंने जो वोट चाहिए थे दोबारा उसको फ़ौजी अदालतों की तौसीक़ के लिए सपोर्ट वो देने से उन्होंने इनकार किया है। इस मामले में वो तैयार नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से अब जो फ़ौजी अदालतें हैं जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ थी, पाकिस्तान के शहरियों के ख़िलाफ़ नहीं थी, इनकी जो कमिटमेंट है, मैं आपको शाहिद खान अब्बासी साहब की गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूँ, ज़रा सुन लें, फिर उसके बाद आला करें। नेशनल एक्शन प्लान के मामले पर हमारा एक मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ है जिसका आज फिर इज़हार किया गया कि हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर पूरी कौमी असम्बली और बेशक सेनेट एक जॉइंट सिटिंग हो, उनको इस अहम कौमी मसले पर ब्रीफिंग दे। बेशक अगर इन कैमरा हो, अगर कोई ऐसी सेंसिटिव बातें हैं, ताकि मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे इस पर अपनी राय का इजहार कर सकें और उनको आगाही हो।
फौजी अदालतों की तस्हीह के मामले में वही मौक़िफ़ है जो नैब पर है कि कौमी असम्बली और सेनेट को बताया जाए कि इस कानून की क्या ज़रूरत है, इसकी एक्सटेंशन की, और क्या मुहर्रकात हैं जिनकी बिना पर हुकूमत इसको एक्सटेंड करना चाहिए। कहा ना कि पार्लियामेंट में आकर बयान तो करें कि ज़रूरत क्या है। ये हमारा बनाया हुआ कानून था, एक्सटेंशन भी हमारे दौर में हुई, लेकिन ये एक काला कानून है, इसको बुक्स पर नहीं होना चाहिए। मखसूस हालात थे, अब असम्बली को बताने की ज़रूरत है कि क्या वो हालात आज भी मौजूद हैं। अब देखें, ये कह रहे हैं कि ये काला कानून हमने बनाया था। ये कालक इन्होंने अपने मुंह पर खुद मली थी। अगर मैं ये मान लूँ, ये जो कह रहे हैं इनके अपने अल्फाज हैं कि ये काला कानून है और ये हमने बनाया था, तो ये कालक आपने अपने चेहरे पे मली। ये कानून दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ था और आज आप दहशतगर्दों की हमायत में बोल रहे हैं। कुछ आपको शर्म आनी चाहिए कि आप, अच्छा इसमें एक और चीज़ आपने देखी कि नैब को साथ में इन्होंने मिला लिया। जो फ़ौजी अदालतों का मामला है उसमें नैब साथ मिला लिया कि जी नैब का कानून या नैब का इदारा भी, और ये जो फ़ौजी अदालतें हैं इनको नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल खुले अंदाज में वो क्या कह रहे हैं कि हम बार्गेन करना चाहते हैं। नैब क्योंकि करप्शन के ख़िलाफ़ इन लोगों को पकड़ रही है, तो ये इनकी पाकिस्तान से जो कमिटमेंट है, पाकिस्तान के लोगों से जो कमिटमेंट है, वो इतनी है कि अगर इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं तो ये दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो फ़ौजी अदालतें बनी हैं, जो उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं, उसको भी कानूनी ये सिर्फ जो एक अम्ब्रेला तब फराहम करेंगे अगर इनके ख़िलाफ़ करप्शन के चार्जेस ख़त्म हो जाएं। अगर नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के करप्शन के चार्जेस अगर ख़त्म हो जाएं, अगर जरदारी साहब के ख़िलाफ़ चार्जेस जो हैं वो हटा दिए जाएं, तो पीपल्स पार्टी भी साथ आके बैठ जाएगी। यही हाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है, वो भी ये बात कर रहे हैं। तो ये एक इस चीज़ ने इतना ज़्यादा एक नुकसान पाकिस्तान को पहुँचाया आज। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान इससे भी आगे चले गए हैं राना साहब। मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा है कि जनाब ये जो जलसे हुए ये तो हमने किए हैं जलसे, और इसका क्रेडिट जो है अमन कायम करने का वो पाकिस्तान की फ़ौज ले रही है। और उस पर उन्होंने ये एक अजीब बात कही कि अगर पाकिस्तान में फ़ौज तो कहती है कि हमने अमन कायम कर दिया, तो बस अमन कायम हो गया, तो अब फ़ौजी अदालतों की क्या ज़रूरत है। यानी एक वो रेडिक्यूल कर रहे हैं, एक मजाक उड़ा रहे हैं इस चीज़ का, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के आवाम की आज़ादी से है, उनकी ज़िंदगियों से है, अमन अमान से है, जिसकी बुनियाद पर यहाँ बिज़नेस आएगा, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, जिसकी बुनियाद पर रोज़गार मिलेगा, गुर्बत का खात्मा होगा। ये सबसे अहम इशू है। लेकिन मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, वो एक हो गए हैं फ़ौजी अदालतों के क़याम के ख़िलाफ़। दो पार्टियां फिर बाद में इनमें नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से मुख्तलिफ बात कर रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान सड़कों पे निकल आए हैं तहरीक चलाने के लिए कि नेशनल एक्शन प्लान में जो मदारिस हैं उनके हवाले से जो हुकूमत करना चाहती है हम उनको करने नहीं देंगे। किसको ये बेवकूफ़ बना रहे हैं लीना? ये आवाम को ये सोचने की पहली बात तो ये कि राना साहब अगर आप इजाज़त दें, उसमें ये था कि जब ये फ़ौजी अदालतों का बात की गई थी तो कहा था कि 2 साल का इनका टेन्योर होगा और उस दौरान हालात बेहतर हो जाएंगे तो इसके साथ साथ हम जुडिशल रिफॉर्म्स भी करेंगे। एक तो सवाल इनसे ये पूछना चाहिए कि इनकी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कितने जुडिशल रिफॉर्म्स किए, क्योंकि जब भी हम फ़ौजी अदालतों की बात करते हैं राना साहब तो एक कहते हैं पैरेलल निज़ाम ला के खड़ा कर दिया है। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? इनसे तो आप 2 सवाल पूछे ना कि अगर आप जुडिशल रिफॉर्म्स कर लेते तो आज ये बात आप ना कर रहे होते ना। देखिए अलीना, समी साहब ने जो इन लोगों को एक्सपोज किया है, ख़ास तौर पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, इनको ज़रा बराबर ख्याल नहीं आया कि ये साहिब मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और बात क्या कर रहे हैं कि जी ये एक काला कानून था, हमने मंजूर किया था, हमने तौसीह दी थी। भाई काला कानून था, ये किसी पाकिस्तानी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, दहशतगर्दों के खिलाफ हो रहा है। यानी इनको ज़रा बराबर भी जो शर्म हया नाम की चीज़ है वो पास से नहीं गुजरी। ये मदारस की बात समी साहब ने, जो मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, बात ये है कि मदारस के हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तफ़िक है, पाकिस्तान की हुकूमत को इससे कोई इख्तिलाफ़ नहीं कि ये मदारस जो हैं हम इनमें क्यों कौमी धारे में लाना चाहते हैं। वहाँ जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वो जदीद आलूम भी हासिल करें। तो इस पे मौलाना फजल रहमान को क्या परेशानी है? और दूसरा ये कि मेरी बात सुनिए ना, रजिस्ट्रेशन की बात बेहतर हो गए, अगर हालात बेहतर हो गए तो फिर क्या जरूरत है इनकी? हालात, मेरी बात सुने ना, हालात 100% बेहतर नहीं हुए। अच्छा, अभी उसकी ज़रूरत है। और वो जो समी साहब ने बताया ना कि ये देखें, ये
ایک پورا انہوں نے گٹھ جوڑ کیا ہے. پیپلز پارٹی, نون لیگ, مولانا فضل الرحمان, آج کل ان کے ایک ساتھی جو ہیں اچکزئی صاحب وہ پس منظر میں چلے گئے. یہ مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں کو بدنام کیا جائے, انہیں کام نہ کرنے دیا جائے, اور ہمارا مکمکہ کریں نیب سے, جو سمیع صاحب کر رہے تھے نا بات نیب کی. خاص طور پر رانا صاحب یہ جو بات ہے, پاکستان میں اگر امن قائم بھی ہو گیا تو فوجی عدالتیں اگر قائم رہیں گی تو وہ بڑی ایک واضح طور پر تشریح موجود ہے, تعریف کر دی گئی ہے کہ ان عدالتوں میں کون سے مقدمات چلیں گے, پیورلی جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں, جس میں پاکستان کی املاک پر حملہ کیا گیا, جس میں وہ گروپ جو پاکستان کے اندر آ کے پاکستانیوں کی زندگیوں میں رخنہ ڈال رہے ہیں, ان کے خلاف ہوگا. تو اس سے یہ کوئی بنیادی حقوق کا معاملہ نہیں ہے. اس میں اس میں مسلم لیگ نواز کو, پاکستان پیپلز پارٹی کو, مولانا فضل الرحمان کو, ان کو یہ بتا دیں کہ پچھلے 4-5 سال میں ان فوجی عدالتوں میں کیا کسی سیاسی ورکر کو ہوئی, کیا کسی سیاسی ورکر کے خلاف, کسی سیاستدان کے خلاف کوئی مقدمہ دائر ہوا. یہ سب وہ لوگ تھے جو دہشت گرد تھے, جو خودکش حملوں میں ملوث تھے, جو ان کے ماسٹر مائنڈ تھے, جو فائرنگ میں ملوث تھے, جنہوں نے آ کے معصوم لوگوں کا خون کیا. مجھے یہ بتا دیں کہ ان فوجی عدالتوں سے کہیں پر اگر پاکستان کے عوام کے حقوق متاثر ہوئے ہیں تو وہ بتا دیں. پھر فوجی عدالتوں کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے, جو فیصلہ فوجی عدالتوں میں آتا ہے, آرمی چیف کے پاس اختیار ہے, ان کے پاس اپیل جاتی ہے, پھر کورٹس کے پاس سپرویژن ہے, ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, سپریم کورٹ میں جاتے ہیں. کوئی یہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جس میں فوجی عدالتوں ڈرامہ کرتے ہیں, وہ ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ کیوں تکلیف ہے ان کو؟ کیونکہ بارگیننگ کرنا چاہ رہے ہیں. فوجی عدالتوں کے ساتھ ساتھ نیب کا ذکر لے کے آ رہے ہیں کہ نیب کے قانون کو بھی خاتمے کی بات کریں. یہ ہے یعنی کہ ملک کی سالمیت کی بارگیننگ ہو رہی ہے. جی بالکل بالکل, یہ ایگزیکٹلی دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. اچھا, اب دوسری بات آپ نے جو کہی بٹ ہے پولیٹیکل سٹوری ہے, وہ ہے جہانگیر ترین صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے درمیان جو جنگ ہے, اس کو آپ کسی طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. بنیادی طور پر کل جہانگیر ترین صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں تو صرف عمران خان اپنے قائد کو جواب دہ ہوں, اور انہی کے کہنے پر میں آیا. ان کی بات درست تھی, کیونکہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ بالکل کابینہ کے اجلاس میں میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایک اسائنمنٹ دی تھی شاہ محمود کو, جہانگیر ترین صاحب کو, اور انہوں نے وہ اسائنمنٹ پوری کی ہے. اور جو ایک پارٹی کے اندر کے جو معاملات تھے وہ جو باہر آئے ہیں وہ افسوسناک ہیں, مجھے اس پر افسوس ہے, اور انہوں نے ان کو روک دیا وزراء کو کہ آپ نہ کریں. ٹھیک ہے, اس پر ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جو کتنی اب یہ جو سیز فائر ہے شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین صاحب کے درمیان, یہ کب تک جاری رہے گا, اور ذرا تھوڑا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی بنیادی وجہ, اس کے محرکات کیا ہیں. لیکن میں آپ کو ایک گفتگو سنانا چاہتا ہوں. یہ پرانی گفتگو ہے, جب عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے تھے, حامد میر صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے, تب بھی جہانگیر ترین صاحب اور شاہ محمود قریشی کے درمیان اختلافات تھے. ذرا سنیے اس وقت عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے تو آپ لیڈر ہیں, انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں آپ, لیکن آپ کے نیچے آپ کے لوگ آپس میں لڑتے ہیں. شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کی لڑائی جو ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں. آپ کو پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ جب آپ پاور میں آ جائیں گے تو پھر وہاں یہ حکومت میں لڑیں گے آپس میں؟ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اب تو خیر, اور گورنمنٹ میں جب آتے ہیں یہ ایشو ختم ہو جاتے ہیں. یہ ایشو جب تک آپ پارٹی کے اندر, دیکھیں میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہم نے دیکھا نواز شریف جب وزیر اعظم تھا تو نیچے چودھری نثار انٹیریئر منسٹر اور ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف, بول چال بھی نہیں تھی دونوں میں. اس کا نقصان ہوا, پارٹی کو نہیں ملک کو نقصان ہوا. تو اگر آپ کی پارٹی میں بھی اگر اس طرح کی لڑائی جو ہے یہ ٹرانسفر ہو جائے گی آپ کی حکومت میں تو کیا ہوگا؟ نہیں حامد, جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں نا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کے اندر ڈفرینٹ منسٹریز ہوتی ہیں, منسٹریز اپنے کام کر رہی ہوتی ہیں. اگر پرائم منسٹر تکڑا ہو اور وہ یعنی کہ ریگولر کیبنٹ میٹنگز بلائے, ایسی چیزیں نہیں ہوئی. اب یہ بات آپ نے عمران خان صاحب کی سنی, یہ بات ان کی صحیح ہے عمران خان صاحب کی کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک فری گورنمنٹ میں ہے شاہ محمود قریشی, جہانگیر ترین صاحب گورنمنٹ میں نہیں ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا, اور وہ سارے گروپ ان کا بنایا ہوا تھا. ابھی آپ نے دیکھا کہ پوری ایک جلغار ہے, ٹویٹر پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جہانگیر ترین صاحب نہ ہوتے, سوشل میڈیا پہ اب جو ان کے فالوورز ہیں یا ان کے ساتھی یا جس کو وہ کنٹرول کر رہے ہوں گے, میڈیا انہی کا ہوگا, سوشل میڈیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سیٹیں تحریک انصاف کی کم تھیں پنجاب اسمبلی کے الیکشن میں, اور جو انڈیپینڈنٹ 25 لوگ تھے
وہ ان کی ایک بڑی تعداد جہانگیر ترین صاحب نے شامل کروائی تحریک انصاف میں، جس کی بنیاد پر پنجاب میں گورنمنٹ بنی، اور ساتھ میں آتا ہے شکریہ جہانگیر ترین، اور ان کا اس جو ان کا رول ہے پولیٹکس کے اندر اس کو بنانے کی بات کی جاتی ہے۔ بھئی یہ بات بالکل درست ہے، جہانگیر ترین صاحب کا ایک رول ہے، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے تحریک انصاف کی ایز اے پارٹی، لیکن سوال یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تو پھر وہ کس حیثیت میں وہ آ کر اجلاسوں کی صدارت کرتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جی میں نے بطور ایکسپرٹ ان سے ایک بریفنگ لی تھی، بہت اچھا ہوتا کہ وہ بطور ایکسپرٹ کسی ان کیمرہ میٹنگ میں عمران خان صاحب کو آ کے وہ ان کو اہمیت سمجھا دیتے، لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے جہانگیر ترین صاحب جو یہ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایگریکلچر پر جو بریفنگ دی تھی، دیکھیں مور دین 500 بلین روپیز، 500 ارب روپے سے زیادہ کے 5 سال میں جو ہماری ایگریکلچر پالیسی ہے اس کو انہوں نے منظور کروایا ہے کابینہ سے۔ اب یہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں، اگر آپ ان کا ذرا ڈسکس کر لیں تو پاکستان کے اندر ایگریکلچر کو جو نقصان پہنچانے والے جو شخصیت ہیں، جن کا نام لیا جاتا ہے، جن پر انگلیاں اٹھتی ہیں، وہ جناب جہانگیر ترین صاحب کی ہے۔ آپ نے شوگر ملیں آپ نے لگائیں، اب دیکھیں یہ جو 500 ارب روپے کے، پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں، یہ جو سبسڈی اور یہ جو ایگریکلچر پالیسی ہے اس میں پیسٹیسائڈ کو کتنا جانا ہے، فرٹیلائزر کو کتنا جانا ہے، کس کو کتنی کنسیشن جانی ہے، یہ ساری کی ساری جہانگیر ترین صاحب اپروو کروا کے چلے گئے ہیں۔ پھر یہ بنیادی طور پر شوگر مافیا کا حصہ ہیں، اور 18 ارب روپے کی سبسڈی انہوں نے شوگر مافیا کو دلوائی ہے، اس شوگر مافیا کو جو پاکستان کے غریب عوام سے خون نچوڑ رہی ہے، اور جنہوں نے ماضی میں ہمیشہ اس کارٹلائزیشن کا حصہ بن کر شوگر مہنگی کروائی اور بہت زیادہ ان کو مدد اور حمایت ملی۔ اور پھر یہ جو شوگر کارٹل ہے علینا، اس نے پاکستان کی زراعت کو اس طرح نقصان پہنچایا کہ جو کاٹن گروئنگ ایریاز تھے وہاں پر انہوں نے شوگر ملیں لگائی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پانی کی کمی ہے، شوگر کین جو ہے وہ پانی بھی زیادہ لیتی ہے یہ جو فصل ہے، اور پھر پورا ایک سال آپ اس زمین کو کسی اور فصل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو کاٹن گروئنگ ایریا کے اندر شوگر ملز انہوں نے لگا کے ستیہ ناش کیا پاکستان کی جو زراعت ہے اس کا۔ تو اس بات کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ یہ ایک شخص جو پاکستان کی سپریم کورٹ سے نائل ہے، جن کا ایگریکلچر میں سوائے اس کے کہ انہوں نے اس ایگریکلچر کو برباد کیا، تو ان کو اچھا اب اس پر شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک آواز اٹھائی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، رانا صاحب، میں یہ جو اب اگر عمران خان صاحب نے اس کی رسپانسبلٹی لے لی ہے، وزیر اعظم صاحب نے، کہ میں نے بلایا تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو شاہ محمود قریشی نے سوال اٹھایا تھا یہ تو پھر انہیں میڈیا میں نہیں اٹھانا چاہیے تھا، عمران خان صاحب سے کہنا چاہیے تھا جا کے علیحدہ پرائیویٹلی کہ عمران خان صاحب، وزیر اعظم صاحب، آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ نامناسب کام ہے، کیونکہ جہانگیر ترین نے تو یہ جو بات کہی عمران خان صاحب نے اس کو انڈورس کر دیا۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ پھر جو شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان تھا یہ تھا کس کے خلاف؟ یہ کس کو وہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کون غلطی کر رہا ہے اس سارے معاملے میں؟ تو اب جو غلطی ہے، اب جو انگلی ہے، وہ تو وزیر اعظم صاحب کی طرف اٹھ رہی ہے کہ سب کچھ انہوں نے کیا۔ دیکھیں سمیع صاحب، بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ کابینہ اور یہ ہے بھی قانونی پوزیشن بھی یہی ہے کہ وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر کوئی شخص کابینہ کے اجلاس میں نہیں آ سکتا، تو انہوں نے بلایا۔ شاہ محمود قریشی نے ایک اور بات سمیع صاحب بھی کہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ سرکاری اجلاسوں کی صدارت بھی کرتے ہیں۔ بات یہ ہے سمیع صاحب، یہ صاحب جو ہے نا بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ جب چودھری پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت بھی زراعت کے حوالے سے مشورے دینے کے لیے یہ قومی اسمبلی کے ممبر ہونے کے باوجود پنجاب میں اسپیشل خدمات انجام دیتے تھے، اور کھالوں کو پختہ کرنا اور یہ وہ اس طرح کے یہ منصوبے لے کر آتے تھے۔ یہ حضرت نے جو آپ نے بتایا کہ سبسڈی دلوائی شوگر ملوں کو، کاٹن گروئنگ ایریاز میں شوگر ملیں لگائیں، یہ اب آج جو تاثر پیدا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جہانگیر ترین کی مرہون منت ہے۔ اگر جہانگیر ترین نہ ہوتے تو پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بن سکتی تھی۔ یہ جہانگیر ترین صاحب پروپیگنڈا سمیع صاحب کروا رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ شاہ محمود قریشی سے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، لوگوں کے سارا کچھ سیاسی سوچ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو بات شاہ محمود قریشی نے جو آواز حق بلند کی ہے، انہوں نے صحیح نقطہ اٹھایا کہ جہانگیر ترین کس حیثیت میں سرکاری ایک سپریم کورٹ کے نااہل شخص کو کیا حق ہے
کہ وہ سرکاری اجلاسوں کی صدارت سمیع صاحب کریں. کا سوال اور یہ یہ سمیع صاحب جو آپ نے بات کی اس کی انکوائری ہونی چاہیے. ذمہ دار کون ہے؟ جب عمران خان دیکھیں صاحب عمران خان ایک معصوم آدمی ہے. سر کیسے معصوم آدمی ہے؟ وہ خود بلا رہے ہیں نا, انہوں نے مان لیا. میری بات سنیں, صادق اور امین مدینہ کی ریاست ان سے بہتر کوئی بریف نہیں کرتا. وہ جب بھی آتے ہیں اجلاس کرتے ہیں, خطاب کرتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, وہ صادق اور امین کی بات کرتے ہیں سر. اور یہاں پر ان کے اوپر جس طرح ان کو تاحیات نااہل کیا گیا انہی آرٹیکلز کے تحت کیا گیا نا سر, تو اتنا تو کوئی بھی بندہ وہ نہیں ہوتا. یہ آپ علینا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ عمران خان ایک معصوم آدمی ہے. ان کو انہوں نے یہ تاثر دیا ہوا ہے کہ انہیں ٹیکنیکل بنیادوں پر, فنی بنیادوں پر نااہل کر دیا گیا. کوئی ٹیکنیکل بنیادیں نہیں ہیں. بات سیدھا جو سیدھا غریبوں کا سپریم حق کورٹ مارتا ہے, اتنی جو زیادتی نہیں کسانوں کا کرتی. حق مارتا ہے, جو مزدوروں کا حق مارتا ہے, اس کے لیے تو کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں نا چاہیے ہوتی ہے. وہ تو صاف نظر آتا ہے, جس کا سمیع صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے, سبسڈی کی اور جو شوگر ملوں کا سارا کام ہے. عمران خان کو اس کی انکوائری کرانی چاہیے. انہوں نے, میں نے بتایا نا کہ ان کو تاثر دیا. حالانکہ سپریم کورٹ اتنا بڑا فیصلہ کبھی نہیں کرتی جب تک ٹھوس حقائق سامنے نہ ہو. تصدیق کر رہے ہیں عمران کہ خان صاحب تاحیات نااہل کر دیا, کس لیے کوئی ٹیکنیکل اچھا, اس بنیادوں میں پر. ایک جو آپ نے دوسرا پہلو اٹھایا نا رانا صاحب, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں, جو ینگ ہیں لوگ, بچے بچیاں, ان کے لیے جو سول انسپریشنل فورس ہے وہ عمران خان ہے. اگر ووٹ آیا ہے تحریک انصاف کا تو وہ آیا ہے عمران خان کو, کیونکہ عمران خان ایک آنیسٹ آدمی ہے, نیٹ اینڈ کلین آدمی ہے, اور پاکستان کے اندر وہ جو ایک سٹیٹس کو ختم کرنے کی بات ہے اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی ہیں. اب یہ جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے یہ کہلوایا جانا اپنے ساتھیوں سے کہ جناب یہ تو اگر جہانگیر ترین نہ ہوتے تو پنجاب میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نہ بنتی, میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی غلط بات کوئی اور نہیں ہو سکتی. جہانگیر ترین صاحب تھوڑا سا جٹری ہو گئے. اب دیکھیں آج کابینہ کا اجلاس تھا, آج جہانگیر ترین صاحب وہاں پر موجود نہیں تھے, اور یہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب نے اپنے جواب میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ میں نے بطور ایکسپرٹ, یعنی کہ ان کا مستقل رول نہیں ہے کہ وہ کابینہ کے اجلاسوں میں آئیں گے, کوئی مستقل رول ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اجلاسوں کی صدارت کریں گے, اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ میں نے بطور ایکسپرٹ ان کو ایک اسائنمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے اس کو کیا. لیکن بہرحال اس پہ اپوزیشن انگلیاں اٹھائے گی, اس پہ بہرحال بہت سارے سوال اٹھیں گے, بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے کرتے تھے تو یہی کہا جاتا تھا نا کہ یہ تو تاحیات نااہل ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں, پھر آپ ان کو بھی کر دیتے ہیں, ان کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں. وہ اس میں یہ کورٹس میں بھی گئے لوگ کہ جی جن اجلاسوں کی صدارت نواز شریف صاحب نے کی ہے ان کے فیصلے کالعدم قرار دیے جائیں, لیکن عدالتوں نے ایسا نہیں دیا فیصلہ. نہیں بھائی جان ہو گئے, وہ ٹکٹ کالعدم ہو گئے, ان کو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا سینیٹروں نے. نہیں, وہ جو دوسرے جو بعد کی جو بات ہے نا وہ اس وقت کی بات تھی, بطور وزیر اعظم جو انہوں نے کیے تھے وہ پہلے کی بات تھی. لیکن اصل بات جو ہے نااہلی کے بعد, جی وہ اس وقت کیا انہوں نے, لیکن وہ جب انہوں نے سارے کے سارے جب ٹکٹ چینج کیے تھے, سب کچھ کیے تھے, لیکن یہ جو ایشو ہے بطور ایکسپرٹ, بطور ایک اسپیشل اسائنمنٹ کے جو شرکت کی بات ہے, یہ اس سے مختلف ہے. یہ یعنی وہ انہوں نے بطور پارٹی پریزیڈنٹ ان اجلاسوں میں صدارت کی تھی اور ان ٹکٹس کی اپروول دی تھی. یہاں پر اپروول کابینہ نے دی ہے, انہوں نے بطور ایکسپرٹ اپنا ایک نقطہ نظر پیش کیا جو کہ وہاں پر ڈسکس ہوا, اور کابینہ کے اجلاس بہت لمبی وہ ایک گھنٹوں تک چلتے ہیں جہاں پر ہر چیز ڈسکس کی جاتی ہے, اور پھر اس کو اپروو کابینہ نے کیا جو وزیر اعظم صاحب جس کی صدارت کر رہے تھے. تو اس لیے یہ اس چیز سے مختلف ہے. یو کین ناٹ مکس اورنجز اینڈ ایپلز, تو وہ اس سے مختلف ہے. لیکن بہرحال اگر وہ اس چیز سے اجتناب کرے تو یہ طرح ہوتا. اب بڑا سوال رانا صاحب یہ ہے کہ آج تو خاموش ہیں دونوں لیڈر, اب آگے چل کر کیا ہوگا؟ کیا شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین وہ ان کا سیز فائر یہ مستقل ہوگا؟ لیکن جو اس وقت صورتحال ہے, آج علیم خان صاحب نے پیش ہونا تھا. اب علیم خان صاحب پنجاب کی پولیٹکس میں وہ الائن ہوتے ہیں جناب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ, تو باقاعدہ طور پر ایک واٹس ایپ میسج چلایا گیا, تمام ایم پی ایز کو یہ کہا گیا کہ آج علیم خان کی عدالت میں پیشی ہے, وہاں پر آپ آئیں سارے کے سارے اور اظہار یکجہتی کریں علیم خان صاحب کے ساتھ. تو پارٹی کے اندر یہ جو بات شروع ہو گئی ہے اس طریقے سے, اور پھر علیم خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے صحافیوں سے, سما ٹیلی ویژن سے انہوں نے گفتگو کی ہے, جس میں انہوں نے جس انداز میں بات کی ہے, مجھے تو وہ تحریک انصاف کے ایک باغی نظر آ رہے ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے ماضی میں جو پیسے لیے پارٹی کو دیے اور پارٹی قیادت کو بتایا کہ یہ پیسے کس کے آئیں اور میں کس کو دے رہا ہوں, تو میں تو 10 سال سے 15 سال سے سیاست کر رہا ہوں یہاں پہ. تو یہ جو ایک الائنمنٹ ہے, یہ جو پارٹی کے اندر اب گورنر پنجاب جو ہیں وہ شاہشی کے ساتھ بظاہر الائن کرتے ہیں, ان کے ساتھ وہ میاں محمود الرشید صاحب بھی ہیں, دوسری طرف میاں اسلم اقبال جو پنجاب سے لاہور سے ہیں
وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں. تو پارٹی کے اندر جو ایک واضح گروپنگ ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. تو کیا یہ جنگ یہیں پہ ختم ہو جائے گی رانا صاحب؟ سمیع صاحب یہ نہ ختم ہونے والی جنگ ہے. اس کے بارے میں عمران خان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ان تمام مسائل کا حل. مجھے بریک لینی ہے. بریک لے لیں, بعد میں کر دیتے ہیں. چلیں جی, رانا صاحب کا کامنٹ لیں گے جو ہم بریک سے واپس آئیں گے. لیکن حامد میر صاحب کا جو ہم نے آپ کو سنایا تھا شارٹ, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس سے پچھلی گورنمنٹ کو چودھری نثار اور جو خواجہ آصف ہیں ان کی وجہ سے کافی اس ریاست کو اور اس حکومت کو اور اس ملک کو کافی جو ہے وہ نقصان ہوا تھا. تو اب خدا نخواستہ وہی جو سینیریو دوبارہ نہ ہو. لیکن پروگرام میں وقت ہو چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے رانا صاحب نے ایک قصہ سنانا تھا. رانا صاحب بتائیں وہ کون سا قصہ جو آپ سنانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ دیکھیں رینا, وہ بات آپ کر رہی تھی نا کہ ان کی جنگ جو ہے وہ ختم ہوگی کہ نہیں. ان کی جنگ جو ہے نا جہانگیر ترین کی اور شاہ محمود کی ختم نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بڑا نقصان ہو رہا ہے, خاص طور پہ پنجاب میں بڑا نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ یہ دونوں کی سرد جنگ جو ہے اب گرم جنگ میں بدل گئی. ٹھیک ہے. یہ 1 سال پہلے کا آپ نے ابھی وہ عمران خان صاحب کی گفتگو سنائی جو انہوں نے کہا حکومت میں آ جائیں, تگڑا وزیر اعظم ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے. ٹھیک. بات یہ ہے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, یہ واقعہ خود ملک معراج خالد مرحوم نے مجھے بتایا. جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو مصطفیٰ کھار صاحب پنجاب کے گورنر تھے. تو وہ ملک معراج خالد صاحب کو تنگ کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے تھے. حتیٰ کہ جو ان کے بیڈ روم میں فریج رکھا ہوا تھا نا, وہ ملک صاحب کہتے جب میں اس کو ہاتھ لگاتا نا تو اس میں کرنٹ آتا تھا. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کام مصطفیٰ کھار صاحب کرواتے تھے. اچھا, یہ بات رانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. بھٹو صاحب کے زمانے میں سندھ میں غلام مصطفیٰ جتوئی اور ممتاز بھٹو کے درمیان بڑے شدید اختلافات تھے, اور مصطفیٰ کھر اور رامے صاحب کے درمیان بڑے اختلافات تھے پنجاب میں. پھر ابھی آپ نے وہ گفتگو بھی سنی جو چودھری نثار علی خان اور خواجہ آصف کے درمیان صورتحال یہ تھی کہ بات تک نہیں ہوتی تھی, وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارہ نہیں کرتے تھے. تو یہ جب آپ, لیکن اس کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. یہ جو جہانگیر ترین صاحب اور شاہ محمود قریشی کے درمیان جو گفتگو ہے یا جن ایشوز پر انہوں نے بات کہی ہے, اس کا نقصان ہوگا, اس کا تحریک انصاف کو بہت نقصان ہوگا. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آج سیز فائر رہا ہے, اور اب عمران خان صاحب کی جو اپنی پرسنالٹی ہے وہ پچھلے 7-8 مہینوں میں عمران خان نے بطور وزیر اعظم بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جو ان کے کریڈٹ میں ہے, جس کی وجہ سے تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان کا اعتماد بہت بڑھ گیا عمران خان پر, اور اپنی پارٹی کے اندر جو عمران خان کا قد کاٹ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. خاص طور پر جو بھارت کے ساتھ جو یہ سارے معاملات تھے اس میں جس طرح ایک انتہائی ایک بہادری سے پاکستانی موقف کا دفاع کیا ہے, اور پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہوئی ہے پاکستان کی سیاسی گورنمنٹ, اور وہ اس نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے. اگر نواز شریف صاحب یا آصف علی زرداری صاحب کی حکومت ہوتی تو وہ لمبے پڑ جاتے. زرداری صاحب نے تو جب ممبئی اٹیک ہوا تھا تو اپنے ڈی جی ہمارے جو ISI کے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ کہہ دیا تھا کہ آپ جائیں انڈیا میں جائیں. اور پھر جس وقت وہ جو اسامہ بن لادن کا آپریشن ہوا تھا تو ابھی رات ہو رہی تھی, اور اس سے پہلے ہی حسین حقانی صاحب نے زرداری صاحب کے نام سے ایک مضمون لکھ کے واشنگٹن پوسٹ میں چھپوا دیا تھا. اور یہ جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے تو اپنے گھر شادی میں مودی کو بلا لیا, جو RSS کا, یعنی مودی وہ شخص ہے جس گجرات کے جو مسلمان تھے 3000 سے زائد مسلمان شہید ہوئے, اور مودی کے ہاتھ ان کے خون سے رنگے ہوئے. بالکل انتہا پسند تنظیم سے. اور کشمیر کے اندر جتنا ظلم و ستم مودی کی گورنمنٹ نے کیا, اور جناب نواز شریف صاحب نے ان کو بلا لیا اپنا وہ بنا کے اپنے, اور اپنی والدہ سے ملایا, اپنی بچی کے اپنی نواسی کے رشتوں پر, اور مودی کی دی ہوئی پگڑی پہن کے پیدن کھڑے ہو گئے. اچھا, اب جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو نون لیگ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ابھی بھی تو آپ بھارت کے ساتھ دوستی کرنا چاہ رہے ہیں, اگر نواز شریف صاحب نے کیا تو آپ نے اسے غداری. اور بہت سارے ایسے سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے نامور جگادری صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں, اینکرز ہیں, وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اب ذرا بتا دیں اب کیا. بھائی اس میں ایک فرق ہے. نواز شریف صاحب ذاتی مفادات کے ساتھ ساتھ
پاکستان کے مفادات پر کمپرومائز کر رہے تھے، وہ بھارتی ہیجمنی کو ایکسیپٹ کر رہے تھے، جبکہ عمران خان اور موجودہ ہماری جو ملٹری ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے انڈیا کے ساتھ، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری طرف مت آنا وگرنہ بھگتو گے. اور پھر کل جس بہادری سے ISPR نے یہ کہا کہ یہ کیا پروپیگنڈا کر رہے ہو کہ F-16 نے گرائے، JF-17 نے، پوری کی پوری ہماری جو فضائیہ تھی وہ 27-28 تاریخ کو وہ فضا میں تھی، اور ہم نے جن لوگوں نے پاکستان پر حملہ کیا، جو دشمن آئے ان کو ہم نے مار گرایا، سب کچھ وہ ہمارے سیلف ڈیفنس میں تھا. تو اپنے سیلف ڈیفنس میں ہم F-16 بھی استعمال کر سکتے ہیں، چاہو جو تم نے بیچنا جا کے بیچ لو. تو یہ فرق ہے جس کی وجہ سے یہ جو عمران خان کا قد کاٹ ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. تو نقصان تو ہوگا اگر یہ لڑائی جاری رہی، لیکن اس کو لگتا ایسا ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح سے چیزوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں، جس طرح آج انہوں نے اس پر اظہار ناپسندیدگی کیا ہے، تو یہ دونوں لیڈر جو ہیں خاموش رہیں گے، اور جس بات پر بھی ان کی ریزرویشن ہے سب سے پہلے وہ انٹرنلی اس کو سر کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی عمران خان صاحب نے اگر یہ چیز ڈسکس کی ہے تو وہ میڈیا میں آنی تھی، انہیں بھی چاہیے تھا اس چیز کو وہاں پہ ڈسکس نہ کرتے، دونوں کو بلا لیتے اور ڈسکشنز کر لیتے کہیں نہ کہیں. وہ پھر بعد انہوں نے کہا میڈیا میں آ گئی ہے بات تو یہ آنی نہیں چاہیے، کیونکہ ایسی چیزیں چھپتی تو نہیں ہے نا سر. ویسے تو فواد چودھری ایک بہت جھوٹا آدمی، اس سے زیادہ وہ دیکھیں وہ کہا کرتے تھے بہت سارے لوگ کہ وہ دعائیں مانگتے تھے. پرویز رشید صاحب جو وزیر اطلاعات و نشریات تھے نا، کہ میری یہ دعا ہے کہ میں مرنے سے پہلے اس سے زیادہ جھوٹا شخص کو دیکھ سکوں. پرویز رشید صاحب بھی ایک کمال کے جھوٹے آدمی تھے، لیکن بڑی نفاست سے ہلکے ہلکے پتلے پتلے الفاظ اور بڑا وہ ایسا ہے اس طرح کی باتیں کرتے، لیکن جھوٹے، مکار ترین جھوٹے. نواز شریف کو برباد کر کے چھوڑا انہوں نے. اب یہ فواد چودھری بھی ایک جھوٹوں کے پیر ہیں، امام ہے جھوٹوں کے. یہ اس قدر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اگر کوئی بندہ ماضی میں ہم سنتے تھے کہ جو قومیں جھوٹ بولتی تھیں یا کوئی گناہ کرتی تھیں تو ان کی شکلیں جانوروں جیسی ہو جاتی تھی. تو اگر وہی اس وقت چل رہا ہوتا نا تو آپ فواد چودھری کا انٹرویو چل رہا ہوتا اور اچانک آپ دیکھتے کہ سیٹ پہ کالا کوا بیٹھا ہوا ہے. یعنی اس قسم کے جھوٹ بولتے ہیں. میں ان کی بات پہ یقین نہیں کرتا، لیکن جو اتنی بات ہے جو ہمیں دوسرے سورسز نے بتائی کہ وزیر اعظم صاحب نے صرف اتنی سی بات کی کہ جو معاملات ہیں سینئر لیڈرز کے مجھے وہ اس طرح سے اچھے نہیں، اور جو بات بھی ہے وہ انٹرنلی کرنی چاہیے. اور اس کے بعد آج شاہ محمود قریشی سے بہت سوال ہوئے، لیکن آج انہوں نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا. الائنمنٹ ہو چکی ہے، اب آگے دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنے گی. لیکن جو دوسری بڑی جماعت ہے نا، ان کے مسائل میں آج جو دل دھڑکا ہوگا آصف علی زرداری کا جب وہ اویس مظفر ٹپی کے گرفتاری کی خبر آئی. اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں رانا صاحب، جو مجھے سمجھ آئی، یہ گرفتار نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ یہاں پر بھی پاکستان میں بھی پولیٹیکل پریشر ایک دوسرے پہ ڈالنے کی گیم تو چلتی ہے نا. مجھے لگتا ہے کہ یہ خبر لیک کرائی گئی، کیونکہ اویس مظفر ٹپی جو ہیں یہ بہت زیادہ کلوز تھے زرداری صاحب کے، اور ان کے بیہاف پہ انہوں نے بڑی مارا ماری کی ہے. جس طرح وہ مرزا صاحب تھے نا، رضائی بھائی تھے، ان کے ساتھ بہت زیادہ پراپرٹیاں اور ان کے نام پہ تھی بے نامی، اور یہ بھی اب بھی مقدمہ بے نامی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آج پریشر ڈالنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے زرداری صاحب کو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ یار لوگوں نے یہ خبریں لیک کی کچھ صحافیوں کو کہ جناب آپ یہ چلا دیں کہ FIA نے پکڑ لیا جناب اویس مظفر ٹپی کو، لیکن وہ پکڑے وکڑے نہیں تھے. میں نے بھی اپنے ایک ہمارے نیوز روم میں بڑی دیر تک بحث ہوتی رہی کہ اس خبر پر آئیں یا نہ آئیں. ہمارے جو رپورٹر تھے شاید جتوئی صاحب، رشاد سنجرانی صاحب، وہ اس کو کنفرم نہیں کر رہے تھے. لیکن پھر جب سارے چینل آ گئے تو ہم نے بھی یہ کہا کہ اسپیکولیشن ہے یہ، اور اسی میں ہمیں یہ خبر ملی کہ وہ بالکل گرفتار نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے خود ایک بہت اہم FIA کا آدمی ہے ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا کہ ناٹ کنفرم. خبر چلوا لی، لیکن پھر بعد میں ایک نئی تھیوری آ گئی. وہ یہ آئی کہ جناب دبئی میں رات میں وہ کسی کلب میں تھے، وہاں پہ جھگڑا وگڑا ہوا تو وہ ذرا کچھ حالت غیر میں تھے مبینہ طور پر، اور ان کو پکڑ لیا گیا، صبح چھوڑ دیا گیا. تو ایکچولی وہ FIA کی وجہ سے گرفتار نہیں ہوئے تھے. مجھے یہ فراڈ لگتا ہے، یہ بھی مجھے فراڈ لگتا ہے. یہ زرداری صاحب پر جو وہ ایک پریشر ہے، کیونکہ اگر وعدہ معاف گواہ اویس مظفر ٹپی بن جاتا ہے تو زرداری صاحب کے بچنے کا بہت کم امکان رہ جائے گا، اس لیے کہ اویس کے پاس بہت سارے طوطے میں جانا ہے، بالکل ان کے پاس بالکل جی بالکل ایسا ہی ہے. ان کے پاس بہت سارے وہ ہیں راز، تو ایویڈنس بھی ہوگا.
تو وہ مجھے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو اپنی پڑ گئی تھی سمیع صاحب آج. انہوں نے کہا میں تو ملا نہیں بھائی 2 سال ہو گئے ہیں میری کوئی ان سے ملاقات نہیں ہوئی, ان کو ساتھ ہی اپنی پڑ گئی. انہوں نے کہا کہیں وہ ناشتے بلاول سچ کہہ رہے تھے, یہ بات صحیح ہے, بلاول کی یہ بات سچی ہے. اویس مظفر ٹپی کا زرداری صاحب کے ساتھ اب آپ یہ کہیں نا کہ اٹ اور جانور کا نام لے کے کہتے ہیں وہ ویر ہے, اس طرح کی ان کا بیر ہے آپس میں, کوئی ان کا آپس میں معاملہ نہیں ہے. اور یہ لڑائی ساری ہوتی ہے مال پہ. بے نامی اکاؤنٹس بہت سارے ہوتے ہیں جو آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں نا, کسی کے نام پہ شوگر مل, کسی کے نام پر زمین, کسی کے نام پر کوئی کمپنی, تو لیکن جب وہ پھر حالات برے تھے تو یہ سب لوگ کھا پی گئے. جب دوبارہ بنے انہوں نے بہت ساری چیزیں وصول کر لی. مرزا صاحب کے ساتھ بھی مبین طور پر یہی جھگڑا تھا کہ وہ بھی شوگر ملیں اتنی دیں آپ کو تو دیں ہمیں واپس دیں, تو وہ نہیں. تو اویس مظفر ٹپی کا بھی یہی معاملہ تھا کہ میرا نام استعمال کر کے تم نے یہ اتنا کچھ بنا لیا اور مجھے بتایا ہی نہیں, اب پتہ چل گیا تو چلو یو آر آؤٹ. تو وہ اس لیے وہ پاکستان نہیں آتے. تو لیکن اگر وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں, جس نے بھی آج یہ میسج کو دینے کی کوشش کی ہے زرداری صاحب کو, تو بات تو ایسی ہے کہ وہ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے, خون تو یہ خشک کر دینے والی بات تھی. تو آج بڑا ان کے لیے مشکل. لیکن دیکھیں آپ سندھ ہائی کورٹ نے وہ جو ان کی پلی تھی کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ اسلام آباد میں نہ آئیں, مسترد کر دی انہوں نے. تو اب کیا, اب بلاول بھٹو صاحب کے پاس کیا اب رہ گیا؟ اب وہ عدالتوں کو پھر گالیاں نکالیں, ہمیں تو انصاف نہیں ملتا بھائی. اور کیا آپ اسلام آباد میں آ کے آپ کے پاس ایویڈنس ہے, آپ بچ جائیں گے. ایویڈنس نہیں ہے تو عدالتیں اسلام آباد کی ہوں, کراچی کی ہوں, آپ کو سزا. اچھا سر, وقت ہمارے پاس کم ہو رہا ہے, تو وہ حیدرآباد کی جو سٹوری ہے خاتون عرفان ارائیں صاحب, السلام علیکم, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفان یار یہ بتاؤ, یہ جو رقاصہ نتاشا تھی, یہ اس نے توبہ کر لی, شادی کر لی, اپنے گھر عزت سے رہنا شروع کر دیا, اور وہ کون سے پولیس اسٹیشن کا ایس ایچ او ہے جو انہیں دوبارہ دوستی پر مجبور کر رہا تھا اور پھر ان کے خلاف جعلی مقدمے بنا دیے؟ کیا اور تفصیلات کیا ہیں اس کی؟ جی سمیع صاحب, سرے گھاٹ کا علاقہ ہے جہاں پر بازار حسن میں رہائش پذیر ہے نتاشا اور اس کی فیملی. 23 فروری کو پولیس کی جانب سے ایک آپریشن کیا گیا تھا جس میں آئس ہیروئن کا جو نشہ فروخت کرتے ہیں شیرا اور راجو گروپ, ان کے درمیان فائرنگ ہوئی تھی. اس پولیس آپریشن میں ایک بار پھر جو منیر عباسی ہیں مارکیٹ تھانے کے ایس ایچ او, وہ ان کے گھر میں داخل ہوئے تھے, اور اس موقع پر انہوں نے جو ہے مبینہ طور پر انہیں دوستی کی آفر کی تھی. اور اس کے بعد انکار کے بعد اچانک 27 فروری کو جو ہے 2 خواتین پولیس کی جانب سے پیش کی گئیں اچانک میڈیا کے سامنے, جس میں نتاشا اور سائمہ تھیں, اور پھر انہیں 2200 گرام چرس اور 4 بوتل شراب میں چالان کر دیا گیا. سوشل میڈیا پر اس کے بعد ایک بحث شروع ہوئی اور بتایا گیا کہ ایس ایچ او نے دوستی نہ کرنے پر یہ تمام تر جو الزامات ہیں یہ عائد کیا اور مقدمہ درج کیا ہے, اور انہیں ان کے ساتھ ناجائزی کی گئی ہے. اس پر ایس ایس پی حیدرآباد کی جانب سے جو ہے تحقیقات شروع کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی تھی, انکوائری ہوئی, اور انکوائری کے بعد ایس ایچ او کو جو ہے وہ بری کیا گیا. تاہم جو منیر عباسی ہیں ان سے میں نے جب بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ آئس ہیروئن کے نشے میں نشہ فروخت کرنے والا جو گروہ ہے اس کی رکن تھیں وہ, اور اس تمام تر ریکی کے دوران ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے خلاف باقاعدہ پری پلان یہ پروپیگنڈا کیا گیا اور ان پر الزامات عائد کیے گئے, اور محکمہ جاتی جو انکوائری ہوئی ہے اس میں وہ بری ہوئے. تاہم دوسری طرف جو نتاشا کے فیملی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ کھلے عام کہتے ہیں کہ جی یہ گرفتاری جو ہے وہ صرف دوستی نہ رکھنے کی بنیاد پر ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے عرفان ارائیں, بالکل ٹھیک ہے. یہ ہم کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, علینا ابھی آئیں گی, لیکن ہم نے یہ سٹوری اس لیے کہی کہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ مجھے حیدرآباد سے بہت سارے لوگوں نے یہ سٹوری بھیجی اور کہا کہ آپ اس پر بات کریں. تو سندھ کے حکام کو اس پر خبر لینی چاہیے, اس پر بات کرنی چاہیے. ہم اس سٹوری کو فالو کریں گے. وہ معصوم بچی جس نے اپنا ماضی چھوڑ کے شادی کر لی اور یہ ایس ایچ او نے دیکھ لیا اس کو اتفاق سے اس گھر میں, اس محلے میں جہاں پر یہ ناکہ بندی کیے ہوئے تھے, اور اس کو یہ دوستی پر مجبور کیا. شرمناک ہے. میں کہتا ہوں آئی جی کلیم امام صاحب, آپ ایک بڑے ایماندار پولیس آفیسر ہیں, میں نے دیکھا ہے آپ کو, بہت آپ میں اچھائیاں بھی ہیں, اس کا نوٹس لیں. ہیومن رائٹس کرتے ہیں گھوٹکی اور حیدرآباد انہی کے صوبے میں آتے ہیں, تھوڑا ذرا خیال کریں ہیومن رائٹس کا. وہ بھی آج کے پروگرام سے سمیع صاحب کو, رانا صاحب کو اور مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.